अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ है जनाब हसन निसार। हसन साहब, हर जगह एक ही सवाल मुसलसल उठाया जा रहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद हमारे मुल्क की हुकूमत तेल की कीमत में कमी उसी तनासुब से क्यों नहीं कर रही? उसकी वजह है ऑल ऑफ देम आर चीट्स, धोखा, शराब, वादे, वोट को इज्जत दो, रोटी कपड़ा मकान दो, फलाना, ऑल दिस इज रबिश। ये कोई नई बात है? अच्छा, इसमें मेरी एक नज्म है, पूरी पढ़ूंगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। रेडी वाला और जो मुकद्दस ईवान में बैठा है, उनमें सिर्फ साइज का फर्क है। ये जो हमारे हाफिज साहब हैं, हाफिज नईमुर रहमान, इज एन इंजीनियर बाय द वे। अच्छा, ये उन्होंने कहा है कि ये गवर्नेंस नहीं है, लूट मार है। इस बात को करते हुए मुझे 35 साल हो गए। अवाम पर डाका है। अवाम से उन्होंने लफ्ज बोले हैं, गरीबों और मिडिल क्लास पे डाका है, अवाम पे डाका है, जो भारी तरीन अक्सरियत है इस मुल्क की। उनके चेहरे पीले करके, उनके खून पी के ये अपने चेहरे लाल कर रहे हैं। तेल कंपनियां, ऑयल टैंकर्स, मालिकान, बड़े डीलर्स, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि ये हस्बे रवायत ट्रेडिशन है 78 साल की, वो जीत गए, अवाम हार गए। और जिस तरह के हम अवाम हैं, हमारे साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। कतील शिफाई साहब का एक शेर है, मैंने तो कतील उससा मुनाफिक नहीं देखा जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ये इन्होंने फिर वोट देन टुर जाते। अच्छा, तो अवाम को चाहिए गाना गाया करें, जालमान नीला थोथा खुवा दे। आजकल एक ऐड चल रहा है, इनको क्या कहना चाहिए? जालमा, मुकद्दस ईवान में बैठे हुए जालिमों, नीला थोथा खुबा दे। अच्छा, हुकूमत जो है ऑयल कंपनियों के सामने झांकी तरह बैठ गई। भी झांकी तरह नहीं बैठ गई, झांकी भी कई किस्में होती हैं, और एक खास तरह की झांक बहुत ही घटिया होती है, ये वो वाली झांक है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। टैक्स और पेट्रोलियम लेवी की मदद में 6 अरब रुपए चोरी की रिपोर्ट सामने आने के बाद निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मुकदमे का अंजाम क्या होगा? मुझसे अभी सुन लो, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। और हम वो बदनसीब लोग हैं जो हाईएस्ट लेवल से लेके लोएस्ट लेवल तक डकैतों, चोरों, ठगों के साइज का फर्क है। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से 72 अरब रुपए का मुनाफा। यही तो लोग हैं, मुल्क ने नहीं बने सी, जना साहब ने थे मुसलमाना नहीं बनाया सी। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम माँ बात तुझे। ये बर्बाद करने वाले ज्यादा ताकतवर नहीं। अच्छा, ये कमेटी बना दी है, कमेटियां कमूटियां ही खेड़ देने और की कर देने। इन्होंने ही अपनी कमेटी निकल दी है। उन्होंने वो गरीब गुरबा कमेटियां कमूटियां पाते कल्चर पता नहीं अब है नहीं, एक जमाने में होता था, अब भी होगा जी। वो तो पता नहीं कदों निकलती है कमेटी। इन्हों दी हर सेकंड कमेटी निकलती है। एक खानदान है, इकट्ठा शुरू करता है सफर, एक हिस्सा उसका पॉलिटिक्स में आता है, बाकी सब भाइयों की औलादें टके टोकरी, कामयाब कारोबारी, भास खत्म, बाकी कुछ भी नहीं। व्हाट इज द रीजन? पॉलिटिक्स इज द होल टाइम बिजनेस। चलो आप एंगेज कर लो प्रोफेशनल्स को, बट देयर इज द लिमिट, सब सामने। अच्छा, सो मुल्क कमेटी ये जो है मुल्क कमेटियां खेलेगा। जंग से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने पुरानी कीमतों पे तेल खरीद रखा था। ये कितने बड़े शैतान, मुनाफिक,
اور غلیظ لوگ ہیں، عوام دشمن. یعنی جب پٹرولیم کمپنیوں نے پرانی قیمتوں پہ تیل خرید رکھے تھے، جنگ کی وجہ سے مہنگا ہوا، انہوں نے مہنگا کر دیا. سستا خریدا ہوا مہنگا کر دیا. اب جب وہ سستا ہوا ہے تو نہیں چکے کون؟ وہ کاروباریوں کو مت آنے دو. یاد رکھو ان میں تو بھائی بھائی نہیں ہوتے. میں کو ہوائی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی تاریخ اٹھاؤ. میں دور کیا جانا، سروس گروپ، آئی نیو دم. دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، دونوں بھائیوں کی. اب اس کے کتنے حصے ہیں؟ پاکستان کا کوئی گروپ اٹھا کے دیکھ لو. اتفاق گروپ تھا، کدھر ہے؟ گھر بار بھی چھوڑ دیے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے. وہ جب اپنے بچے جوان ہوئے، جاتی عمر ختم، تینوں بیٹوں کے یا جو بھی تھے، گھر شر وہاں ہیں، بٹیک ہیں. باقی بھائی کدھر گئے؟ کدھر گیا اتفاق؟ وہ نہیں ہوتا. پٹرولیم کمپنی نے پرانی قیمتوں پہ خریدا. دیکھو جب یہ آفت آئی ہے، جنگ کی چیزیں مہنگی ہوئی، تو جو پہلے ان کے پاس سٹاکس ہے وہ تو پہلی قیمتوں پہ تھے، انہوں نے یوں مہنگے کیے. جی. اب حکومت نے قیمتوں میں یکدم اضافہ اس وقت تو کر دیا، پیچھے جو شیطان تھے انہوں نے بھی کر دیا. تو اب حافظ صاحب کا سوال تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ اور یہ سوال اٹھانے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ سوال تو کب سے اٹھائے جا رہے ہیں. یاد رکھو ظلم اور زیادتی کی قیمت چکانی پڑتی ہے. دیکھو بات سنو، میں یہ گالی اپنے آپ کو دے رہا ہوں، کسی اور کو نہیں. میرے ہاسٹل نمبر 1 جسے بعد میں قائد اعظم ہال وغیرہ کرنا شروع کر دیا، 5 سال وہاں رہے، چونکہ آنرز میں گئے تھے، نالائکی کی وجہ سے نہیں. ایوب خان کے خلاف وہ رائٹس ہوئے تو وہ ذرا ہمارا سیشن جو تھا، بنگالی کیا کہتے تھے، اس میں کچھ 35-40% کوٹا تھا بنگالیوں کا. اس وقت ایسٹ پاکستان تھا. تم سالہ پون زو بھی. بابل میرا بڑا پیارا دوست تھا، وہ اکثر گالی دیا کرتا تھا. گالی ہی ہو گئی نا، تم سالہ پون زو بھی، تمہارا مونوپولی، تم ہمارے حصے کا بھی کھاتے ہو. وہ جاری ہے. وہ علیحدہ ہو گئے، ان کے حالات ہم سے بہتر ہو گئے، آبادی کم ہو گئی، اکانومی بہتر ہو گئی. یہ زندہ ثبوت ہے. بہرحال آگے چلو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب. وزیر اعظم نے 2018 کے الیکشن پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا اس الیکشن میں جادوگری نہیں ہوئی تھی، بیلٹ باکس نہیں بھرے گئے تھے؟ تحقیقات کا بہت شوق ہے تو آ جائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. 2018 الیکشن کی تحقیقات کر لیں. اگر وہ حکومت قانونی اور آئینی تھی تو یہ حکومت بھی جائز ہے. سبحان اللہ. ایک تو میں دودھ پانی تو پانی دے لے کے کرپشن شبانہ روز پتہ نہیں ان کو 4-6-10 محاورے آتے ہیں، رگڑی جاندے رگڑی. اچھا پہلی بات، اس کو کہاں سے شروع کریں؟ 2018 یا جو بھی تھا وہ سن، جب ضیاء الحق نے قوم کی گردن پہ کچھ لوگوں کو سوار کیا اس منافق اعظم نے، وہاں سے شروع کرو. اور ایک بات یاد رکھنا، اسٹیبلشمنٹ یہ جس طرح وہ اشارہ کر رہا ہے، وہ آدمی اس وقت ہاتھ پواندی ہے جب آپ وائبل ہوں. اور کہانی ہے، وایا ہوئے گا تو من نہیں پتا نا، من دلچسپی ہے. اچھا اس بیان کو الٹا کر کے ذرا دیکھو، اعتراف جرم ہے. کیا ننگا چٹا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. کیوں بھی 2 نمبر جی، ازی بھی 2 نمبر ہے. مجھے کو کہے تم چور ہو، میں کہا تم بھی تو چور ہیں. یہ آرگومنٹ ہے میرا. اچھا قاتل کو قتل اس لیے معاف نہیں کیا جا سکتا کہ باقی بھی تو قاتل ہیں، انہوں بھی جان دیو. اچھا یہ ویسا ہی بیان ہے جیسا کہ میرے احساسے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. سبحان اللہ، یہ ویسا ہی اعترافی بیان ہے. کیا ان نے اگر میرے احساسے میری آمدنی سے زیادہ ہیں، اور یہ پاکستان میں ان کو کیا موت پڑتی ہے ہر سال؟ بتائیں کس آدمی نے ایز این انڈیویجول کتنا ٹیکس دیا؟ اور جائیدادیں ان کی جو مقامی ہیں دنیا میں تو خیر کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے.
یہ خربوں ڈالروں کی جائیدادیں ہیں ان کی. یہ جو یہاں ہیں صرف اسی کے حساب سے میچ کر لو, بہت ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. اچھا, وزیر اعظم کا اعترافی بیان, مقدس ایمان, سبحان تیری قدرت. اور یہ کمال کی بات ہے, قدرت سچ چگلوا دیتی ہے منہ سے, سچ کی کہہ ہو جاتی ہے. وہ ڈانگ نہیں کہتے رب دے بارے کہ وہ ڈانگ نہیں ماردا, مت ماردا ہے. اٹ از اے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ. اخباری رپورٹ کے مطابق آڈیٹر جنرل کی رپورٹس میں 2024 تا 25 کے حکومتی اکاؤنٹس میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا. رپورٹس کے مطابق 3,177 ارب پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر خرچ. وفاقی اداروں میں فنکشنل انٹرنل آڈٹ یونٹس موجود نہیں. حسن صاحب, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جہاں سب کچھ ممکن ہے, کیا نہیں ہو چکا اس ملک میں؟ مجھے سیدھی سی بات ہے, سب کچھ ممکن ہے, ہر شیطانی کام ممکن ہے. سب کچھ میں مراد پازیٹو بات کوئی نہیں ہے. یہ جو ہے وہ کیا ہے, 3,177 ارب پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر خرچتے کرنا کی ہے. پارلیمنٹ پالی کا دلیے یہ کائے کے لیے ہے. پھر وہی بات, ظالماں نیلا تھوتھا کھوا دے, پلا نہیں دے کھوا دے. اچھا, ویسے اس طرح کی رپورٹس عام ہو گئیں, اب ان میں کوئی اثر رہا نہیں. دیکھ کے مجھے بنارسی ٹھگ یاد آتے ہیں. وہ بہت سفاک تھے, بہت ظالم تھے, بہت بے رحم اور بہت بڑے لٹیرے تھے, لیکن اپنوں کو نہیں. اچھا, ان میں ان کا مذہب بھی ٹھگی تھا. اس میں مسلمان بھی ہوتے تھے, ہندو بھی ہوتے تھے, ہر طرح کے لوگ تھے. امیر علی ٹھگ ایک لیجنڈ ہے, ٹھگوں کے بھی لیجنڈز ہوتے ہیں نا. اس پہ گورے کی کتابیں پڑھو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو مت ہے نا کہ ٹھگ اور ٹھگی ختم ہو گئی, نہیں, انہوں نے بہروپ بدلے. ٹھگ اور ٹھگی پاکستان میں عروج پہ, کل بھی تھی, آج بھی ہے, جب تک چل سکتی ہے چلے گی. لیکن سبحان اللہ, بنارسی ٹھگوں کی تاریخ پڑھو, پتہ ہے کہ کتنے خوفناک لوگ تھے. قافلہ لوٹا, یہ واردات کی, جو بھی بندے مار دیے, بندے مار کے اجتماعی قبر میں دفنا دیے. وہ 10 ہیں, 20 ہیں, 50 ہیں, جتنے بھی ہیں, اجتماعی قبر, بڑا کھڈا, اس میں لاشیں پھینکی, مٹی برابر کی, اور اوپر ارد گرد اپنے خیمے, مسلسل اس کے اوپر آگ جل رہی. کیوں؟ کہ کبھی کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ یہ ایک اجتماعی قبر ہے. یہ تو نشان بھی نہیں چھوڑتے, وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. قبریں ہیں تو ماتم کرنا کر لو, وہ ہمارا پیشہ ہی. اور جن کا دیکھو بات سنو, ایک زمانے میں اب بھی ہوتی ہوں گی, مجھے نہیں پتا, انہوں کہتے سی سیاپے دیاں نینا. وہ مر گیا تو باقاعدہ پروفیشنل عورتیں آ کے ماتم کیا کرتی تھی. اللہ نے ہمارے نصیبوں میں تھوڑا تبدیل کر کے وہی پیشہ لکھ دیا. سیاپے دی نین نہیں ہوتی, اس کا کچھ نہیں ہوتا, لیکن رونا اس کا کمال ہوتا ہے. وہ روتی ہیں, پیٹتی ہیں, آنسو بھی ہوتے ہیں, فلانا بھی, لیکن وہ ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا. دے آر پیڈ. ختم. پیشوں کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں, یاد رکھنا, پیشے وہی ہیں. اور ایک بات یہاں تمہیں بتاؤں, حیرت ہوگی تمہیں, ہزاروں سال انسان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ویٹ ہے. جھاڑیوں پہ گندم اگ رہی تھی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ بات سمجھ آئی؟ سیپینس کی تاریخ پڑھو. فار سینچریز, ہزاروں سال گندم اگ رہی تھی وائلڈ اپنے طور پہ, انسانوں کو پتہ ہی نہیں تھا. بہرحال یہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے پتہ سب کو ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے ان کے ساتھ جو بھی ہو, مجھے تو آہستہ آہستہ اب مزہ آنے لگا ہے. ایسے عوام کے ساتھ اس سے بدتر ہونا چاہیے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب. دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. سرکاری ملازمین اور پینشنر سمیت غیر مستحق افراد کو کروڑوں کی ادائیگیاں.
شریک حیات کی تصدیق کے بغیر 25 ارب 70 کروڑ کی خلاف ضابطہ ادائیگیاں. دستاویز کے مطابق 6,01,850 افراد میں رقوم کی تقسیم میں ڈیٹا تصدیق کیے بغیر ہوئی. اسلام آباد میں 800 CCC سے بڑی گاڑی کے 1719 مالکان میں 7 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے. 278 سرکاری ملازمین خود کو اسٹوڈنٹ ظاہر کر کے 25 لاکھ سے زائد ہڑپ کر گئے. ایک قومی شناختی کارڈ پر 7 خواتین کو 23 کروڑ 90 لاکھ ادائیگی. ڈپلیکیٹ قومی شناختی کارڈز کا استعمال، ادائیگی میں تاخیر، غیر شفافیت کا انکشاف ہوا ہے. 7,000 سے زائد خواتین کو شریک حیات کا غلط نام لکھ کر 10.5 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں. تعلیمی وظائف پروگرام میں 13,898 زائد العمر طلبہ کو تقریباً 7 کروڑ ادا کیے گئے. خلیجی ریاستوں سمیت غیر ملکی دورے کرنے والے افراد کے اہل خانہ کو رقوم کی ادائیگی کی گئی. ان غیر مستحقین کو خلاف ضابطہ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے ادائیگی کی گئی. حسن صاحب، یہ سب پڑھ کر میرا تو دماغ ہل گیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو، آپ کے پاس دماغ ہے تو ہلا ہے نا. کوئی بندہ کہندا سی پچھلے دن کہ میرے ضمیر پہ بوجھ ہے. میری ہنسی نکل گئی. میں نے کہا ضمیر مردہ ہو تو اس پہ کیا بوجھ ہونا ہے؟ ضمیر ہو تو بوجھ ہوتا ہے، ذہن ہو تو بوجھ ہوتا ہے، ہلتا ہے. آپ کی اس قوالی کا جواب ہے زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے. میں نے زندگی میں جو 2 جیلیں کاٹی ہیں بھٹو، اور ساری زندگی اس کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے نعرے نورے سن کے ہم بھی بے وقوف بن گئے. عمر ہی ایسی تھی وہ. I was in my 20s. اچھا، میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کسی ٹی وی شو میں کہ امداد لینے والی تقریباً 5,500 خواتین کا شوہر ایک ہی ہے. جی. سو یہ بدیانتی پروگرام، انہوں نے تو اس کو بھی معاف نہیں کیا. میرا بے نظیر بھٹو کے ساتھ بہت اچھا، ان کا ایک بہت خوبصورت ریلیشن شپ. انہوں نے گن پوائنٹ پہ میں نے انکار کیا تھا مساوات کا. یہ بھٹو فیملی کا اخبار تھا، تو مجھے اس کا انہوں نے ایڈیٹر بنایا. اور یہ دس ہاؤ آئی کیم ٹو ڈیلی جرنلزم. بے نظیر بھٹو کے ساتھ میری بے شمار تصاویر ہیں، اور ان کا بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے جو شاید اپنے والد کے بعد انہوں نے اگر کسی کو دیا ہوگا، سب سے بڑا کمپلیمنٹ ہے. اچھا، تو پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان تو کیا دینا تھا، انہوں نے تو کراچی میں پانی کی کمی نہیں ہے. ٹینکر مافیاز یزیدی رول ادا کر رہے ہیں. اور ایک بات بتاؤں، یہ دکھ مجھے اس بات کا، لوٹ مار کا نہیں، انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کو بھی نہیں بخشا. ادھر تو کوئی غیرت کھا لو. اچھا، دوسری بات، ہم جیسے لوگ چونکہ وائلڈ تھنکنگ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، زرداری صاحب جیب تو دے رہے ہیں، بلاول دی آمدنی سے جا رہے ہیں، تھوڑیاں جاگیراں تو کوئی جا رہے ہیں وہ، لیکن چلو وہ شہید ہوئیں، باصول باوقار خاتون تھیں. تو لیکن اس کا کیا کرنا ہے؟ یزیدیت ہمارا آئین ہے، یہی ہماری پریکٹس ہے. مقدس ایوان، مقدس دستاویز، اسی رک دے ہی نہیں. کیسی چھچوری باتیں. مقدس صرف ایک چیز، الہامی کتاب، بس. کوئی شے مقدس نہیں ہوتی. وہ جنہوں ایویں چپیڑا وج جان، وہ کنا کو مقدس ہو سکتا ہے؟ مقدس ایوان بیٹھا کون کون ہے، کر کی رہے نے سر عام. اور اللہ کا ایسا بہت ابیوز ہو رہا ہے، سوشل میڈیا مس یوز ہو رہا ہے. وہ ہم ہر چیز کا ہی کرتے ہیں، ہمارا تو ہے ہی اس طرح کا. سارا پورا سب کانٹیننٹ ہی بددعایا ہوا خطہ ہے، وہاں بھی یہی حال ہے. تو لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا، اور وہ ہر نقصان پہ بھاری ہے. نسلیں تو ہماری ویسے ہی برباد ہو رہی ہیں. اس سوشل میڈیا کو بلیم کرنا تو فضول بات ہے، لیکن ایک فائدہ ہے. اب حمام کا کوئی ننگا ایسا نہیں ہے جس کی کلوز اپ میں تصویریں نہیں آئیں، اور آ رہی ہیں. میڈیا کا کریڈٹ ہے، اور ابھی تو میڈیا نیم مردہ حالت میں ہے. یہ اپنے پورے زوروں پہ ہو تو دیکھو. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب،
وفاقی بجٹ اجلاس کے دوران ارکان پارلیمنٹ کے لیے ورکنگ لنچ، ڈنر اور چائے کے اخراجات پورے کرنے کی خاطر 1 کروڑ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری، جبکہ وفاقی وزیر خزانہ نے بجٹ اجلاس میں خدمات پر افسروں سٹاف کو 6 بنیادی تنخواہوں کے برابر اعزازیہ دینے کا اعلان کیا۔ آپ نے کہا تکنیکی ضمنی گرانٹ، جی صدقے جامع اینا آدم خور تکنیکاں تو یہ پتہ نہیں ورکنگ لنچ، ڈنر اور چائے، وہ پتہ نہیں چائے ہوتی ہوگی اس میں پتی پڑتی ہوگی کیا، میں نے لپٹن یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا۔ ڈنر میں یہ کوبے بیف کھاتے ہوں گے، لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، یہ کھاتے ہوں گے۔ اچھا، اس سوال میں تکنیکی ایک لفظ ہے جس کا جواب نہیں۔ سیاست دانوں کی انہی تکنیکوں نے تکنیک یا تکنیک کیا کہتے ہیں اس کو، ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ ہاں، تکنیکاں نہیں مکتی ہیں۔ اچھا، اور حیرت مجھے اس بات پہ ہے کہ 1 کروڑ، اس میں تو گاڑی نہیں ملتی ڈھنگ کی، صرف 1 کروڑ، اس سے تو اراکین اسمبلی کی چونچیں بھی گیلی نہیں ہوگی۔ کم سے کم 1 ارب فی مقدس ایوان جو ہر رکن پارلیمنٹ ہے اس کے لیے کم سے کم 1 ارب۔ اچھا، ورکنگ لنچ، ڈنر، چائے کے لوازمات کہ کتنا کھا جاتے ہوں گے؟ ان کے میدے انسانی ہیں یا ڈائناسورس کے ہیں؟ یہ مگرمچھاں دے میدے نے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایل پی جی مافیا کو کھلی چھٹی، سرکاری قیمت 309 روپے فی کلو، جبکہ مارکیٹ میں 500 روپے تک میں فروخت ہو رہی ہے۔ حسن صاحب، اس سب میں انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں کس مافیا کو کھلی چھٹی نہیں ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ ریٹائر ہوئے ایز اے ڈیپٹی کمشنر، اور سننے والی بات ہے فوج میں سپاہی تھے، وہاں سے چھوڑا، پڑھے پتہ نہیں کتنے ایم ایس کیے، یہ وہ ریٹائرڈ ایز پی سی ایس آفیسر۔ ان کی کتاب ہے، ایک ماہر تعلیم بلکہ انڈسٹری، وہ اس کے پاس جاتا ہے کہ جی وہ میرا جو پیٹرول پمپ ہے فلاں جگہ، اس کو آپ نے پتہ نہیں وہ سیل کر دیا ہے، فلانا کر دیا ہے، تسی بھی رائی ہو، میں بھی رائی ہوں، فلانا ایٹم کرنا ہی سارا سکا، اور تسی آؤ ساڈے نا، میں وہ پیچھے ساڈی بڑی زبردست ہو ایش گاہ، طرب گاہ، یا جو بھی کہہ لو، ریسٹ ہاؤس ٹائپ ہے۔ آئی نو دا پیٹرول پمپ آلسو، تو تسی بھی رائی تو میں بھی رائی۔ اچھا، وہ سرفراز سا آدمی ہے، 2-3 کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اگلی بار یاد کرانا، میں کتاب بھی دکھاؤں گا، اور یہ واقعہ بھی جو میں سنا رہا ہوں اسی کتاب کا ہے۔ تو بہرحال کس مافیا کو کھلی، صرف مافیا کو ہی، اچھا عوام کو بھی کھلی چھوٹ ہے۔ مافیا کو آپ نے کہا کھلی چھٹی، عوام کو بھی کھلی چھٹی ہے، بھوکا مرنے کی، ذلیل ہونے کی، دھکے کھانے کی، بے روزگار پھرنے کی، بچے جمن دی، تھوڑی آزادیاں ہیں، ان کو بھی کھلی چھٹی ہے، ان کو بھی کھلی ہے۔ اس سے آگے بولوں گا تو پھر بولیں گے کہ بولتا ہے۔ اخباری خبر کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد علی خان نے وزراء کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ درست کریں، رولز کا مطالعہ کریں، اگر ایوان میں اپوزیشن کی طرف سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وزیر جواب دینے کا پابند ہے، لگتا ہے کابینہ کو اسمبلی قوانین پڑھانا پڑیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا وہ آپ نے نام میرا خیال ہے ٹھیک نہیں لیا، اس کا نام ہے محمد احمد خان، ملک محمد احمد خان۔ جی، میرا بہت درینہ، میرے عزیز ترین دوستوں میں ہیں ایک رشید بھٹی، ان کا بیٹا آج کل MP ہے، عامر بھٹی۔ ان کی آپس میں بہت پرانی گہری دوستی، اس کی وجہ سے میرا اس بندے کے ساتھ پرانا تعلق ہے۔ ہائیلی ایجوکیٹڈ، میرا نہیں خیال کہ اس وقت پورے مقدس سو کالڈ مقدس ایوان میں ایک بندہ ایک بھی اتنا کوالیفائڈ ہوگا جتنا احمد خان کھائی ہے، جو اسپیکر ہے۔ جو بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اصلی بات کی طرف آؤ، یا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اسپیکر کی اور وزراء کے درمیان اختلافات، اور اسپیکر شاید اپنے عہدے تک سے استعفیٰ دے دے، جتنا سرو کیا مجھے اختلاف ہے اس سے، لیکن اس نے اپنی لائلٹی نبھائی، احمد خان کھائی ہے۔ بیٹھے یا سن رہا ہوگا، تردید کر دیں اسی کمرے میں، یہ تو میری لائبریری ہے، ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کے میں عینی شاہد ہوں، لوگوں کو بھی پتا ہے، لیکن مجھے ضرورت سے زیادہ پتا ہے
کہ سابق آرمی چیف جو تھے جنرل باجوہ، ان کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کیا خدمات سر انجام دیں اس آدمی نے، اور کیسے کسے ان کو ریلیف دلوایا، اور یہ جو کچھ بھی کیا، غلط کیا صحیح کیا، ان کے لیے بہترین کیا. بے وفا آدمی نہیں ہے، لیکن شاید انہیں پڑھے لکھے لوگ ہضم نہیں ہوتے. وہ خاندانی آدمی ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ. میرا نہیں خیال، دیکھو میں کیسی بات کر رہا ہوں، ہے تو ایمان بتا دے مجھے کہ جی ساڈے اسپیکر جن نے پڑھے لکھے اے دو چار ہیں نہیں، ممکن نہ ہوں، لیکن میرا نہیں خیال. تو اللہ کرے. چونکہ ویسے بھی جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. بندہ نظر نہیں آ رہا نون لیگ میں آپ کو؟ آنے والا وقت اس بات کی گواہی دے گا، ثبوت دے گا نہ. لیکن بہرحال وہ جن کو ایسا پڑھا لکھا بندہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان پڑھوں کی جماعت ہے، اس میں اگر اتنا ایک خالی کوالیفائڈ آدمی اور اس نے بدترین حالات میں جو کچھ اس نے کنٹریبیوٹ کیا، مجھے بہت زیادہ پتا. میں نے کہا نا، یہ 7 والے کمرے میں بیٹھ ساری داستانے میں. خیر آگے چلیں. بالکل صحیح. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، فیصل آباد آپ کے لائل پور سے پی ٹی آئی کے ایم این اے رانا عاطف نے ایک ٹی وی شو میں کہا کہ میں جب او لیول میں تھا تو ویژن 2020 آیا، جب سال 2020 آیا تو ویژن 2035 کہہ دیا، 2035 میں جائیں گے تو ویژن 2047 کہہ دیں گے. سبحان اللہ. یہ کو میرا لائل پوریہ کہہ سکتا تھا. اور لائل پوریہ بڑے سجدی والے لوگ نے، جیب کترے فلاحی منصوبے بنا رہے ہیں. یہ اس کا اصل تعارف ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا. اچھا، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ فراڈ جو ہے نا، ویژن فراڈ، یہ اس کی پیدائش سے پہلے سے چل رہا ہے. بٹ اچھا کیا، بہت اچھا کیا، لیکن یہ بہت پرانی بات ہے، برخوردار. جی، تاریخ پڑھ کے دیکھو. روٹی کپڑا مکان تو شروع ہوں، اج مک گئی ہے غماں والی شام. اور مجھے تو یہ نہیں جینے دیتا. بچپن میں بہت زیادہ ایموشنل پاکستان کے بعد پتہ ہی نہیں، وہ پتہ نہیں ٹیڈی پیسہ ٹینک تحریک چلی تو میرے ڈرائیور نے میرے والد کو بتایا کہ جی یہ تو اپنا پاکٹ منی ادھر دے گا. تو مائی فادر کال می اور کہا کہ اچھا میں تیرا پاکٹ منی بڑھا دیتا تو ٹینک بھی خریدی جا کہ اپنا پاکٹ منی بھی. یہ اس طرح کی اٹیچمنٹ تھی کبھی اس ملک کے ساتھ. اب دیکھتا ہوں تو یہ اچھا. ہاں، یاد آیا مجھے ایک فلم تھی کرتار سنگھ، لٹا پٹا برباد قافلہ، لوگوں کی بیٹیاں مائیں بہنیں رہ گئیں پیچھے، برباد قافلہ، بچے بھوکے فلانا. وہ واگا بارڈر پہ آتا ہے، میں فلم کا منظر بیان کر رہا ہوں. عنایت حسین بھٹی نے اس میں رول ایک فقیر درویش کا کیا تھا. جو ہی بارڈر کراس ہوتا ہے وہ ایک گیت گاتا ہے، کرتار سنگھ اٹ از اویلیبل. سیف الدین سیف صاحب کی فلم تھی. اج مک گئی ہے غماں والی شام، تینوں ساڈا پہلا سلام، یعنی بارڈر کراس کرتے. آج سیف صاحب زندہ ہوتے، وہ ان کی پروڈکشن بھی تھی، وہ رائٹر شاعر بھی بڑے خوبصورت تھے. تو میں پوچھتا کہ مک گئی ہے، واقعی مک گئی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے کہا کہ میں اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں. سابق اسپیکر اسد کیسر کے گھر ISI افسر ان کی موجودگی میں قانون سازی کرتے تھے. مطلب کمال دی گل ہے. ایک تو خوبصورت ہے، وہ اسد کیسر دے بھی گٹے بہ گئے ہیں قائد صاحب، سارے اسی طرح دے. خیر، لیکن ایک بات کی سمجھ مجھے نہیں آئی کہ ضمیر پہ بوجھ اس وقت ہوتا ہے جب ضمیر زندہ ہو، ورنہ یو میک کمپرومائزز. آپ منصبوں کے لیے، پیسے کے لیے، فلاں کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ ضمیر مر جائے. سب کچھ زندہ ہے اس ملک میں. مردہ ضمیر جو ہے اس پہ بوجھ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کو پاگل کہے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا. تیرے کو تو دماغ ہی نہیں ہے بھائی، انہیں خراب کی ہونا. خراب تو ہوئے گا نا جو موجود ہوئے گا. لیکن بہرحال خیر صاحب نے ایک تیر سے دو شکار کی کوشش کی ہے. ایک تیر انہوں نے آپ جا بچ جائیں، دوجا انہوں نے اسد کیسر نو ٹھوک دیتا ہے.
حسن صاحب دوسری طرف قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا کہ وزیر اعظم جب وہ اپوزیشن میں تھے تب کا بیان یاد دلایا کہ اگر حکومت میں آ کر 6 ماہ میں معیشت ٹھیک نہ کر سکا تو میرا نام عمران نیازی رکھ دینا. اچھا یہ وہی آدمی ہے نا جو میں پتہ نہیں اسود زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا انتڑیاں نکال لوں گا. ہوں باس ہے بیٹھ کے دندیاں کاٹ رہے ہوں دے آپس کوئی اس بگول تے کچھ نہ پھول. اچھا دوسری بات یہ ہے خواہش ہے عمران خان نیازی بننے. پونڈا جا کام کیتا ہے. اچھا 40-50 سال سے تو کچھ نہیں کیا, اب کیا کریں گے؟ اگر حکومت میں آ کے 6 ماہ میں معیشت ٹھیک نہ کر سکا تو میرا نا یہ کہا تھا. اتنے تے فرشتیاں دی بھی بٹالین ہوئے تو کچھ نہیں ہونا. بات سچی ہے مگر بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. لیکن شہباز صاحب نام تھوڑا عمران ضرور رکھا جا سکتا ہے لیکن وہ 2-3 کام کرنے پائیں گے. دوسرا ورلڈ کپ, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ورلڈ کپوں سے. قوم پاگل ہے یہ یاد رکھنا. مجھے کھیلوں سے خاص طور پر کرکٹ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں, لیکن قوم اس پہ خوش تھی, ان کا یہ فخر تھا, مجھے نہیں. اچھا دوجا کرکٹ ورلڈ کپ لایا اور پبلک ویلفیئر کے لیے عالی شان قسم کے 3 شوکت خانہ, اسپتال اور ایک نمل یونیورسٹی بنا, اور پھر ایک نئی جماعت بنا کے پائی جان چھٹ کے. برادر خرد صاحب غور نہ سنو, نئی جماعت بنا پرانیاں دے مڑ کے توڑ دے. تو میں یہ اعزاز صاحب کے قدموں میں خود رکھوں گا. کیا بات ہے حسن صاحب. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, آخر میں آج کا شعر سنا دیں. ہائے ہائے ہائے. اور آئندہ سے یاد رکھنا ایک پروگرام کے بعد میں کتاب کوئی 1-8 منٹ میں جی حسن صاحب نوٹڈ. جن کو دلچسپی ہونی چاہیے ہمارے بچوں. اچھا میں کھنڈر تھا مجھے کچھ دیر تو آباد کیا. کھنڈر سمجھتی ہو نا کیا ہوتا ہے؟ جی ویرانہ. میں کھنڈر تھا مجھے کچھ دیر تو آباد کیا, کیسے کہہ دوں مجھے اس شخص نے برباد کیا. واہ زبردست زبردست. ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.